नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद सज्जादुल हसनैन नाज़रीन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, यानी जो बदगुमानी फैल रही है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और आप देखेंगे कि एक प्यून भी अगर होता है, एक अपराधी भी होता है सरकारी महकमे का, तो यकीन मानिए कि वो करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक होता है, क्योंकि रिश्वत के ज़रिए ना सिर्फ वो अपने आगाओं को खुश करता है बल्कि खुद भी खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो पर ये भी इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि वो जब भी धावे करती है तो पसमानदा ज़ात के लोग जो अहदेदार होते हैं उनके घरों पर धावे करती हैं, उनके रिश्तेदारों के घरों पर धावे करती है, और फिर एक बहुत बड़ी यानी इंकशाफ किया जाता है कि उनके मकानात से इस कदर नकद रकम बरामद हुई है और जायदादों की दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं। तो बहरहाल ज़ात पात का जो सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में है, जो लानत है, वो सरकारी महकमों को भी मुतासिर करती है। और एंटी करप्शन की ब्यूरो के बारे में हमने आज नहीं बल्कि कई बरसों पहले भी ये बात सुनी थी। तो बहरहाल नाज़रीन, अभी एक बता दें कि हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 मुकामात पर धावे किए थे। और आपको ये बता दूं कि ये असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर हैं महकमे बरक़ी तेलंगाना के, और इनका नाम है अम्बेडकर ईरागुडू। तो अम्बेडकर ईरागुडू जो हैं, उनके जो रिश्तेदारों के और उनके जो 15 मुकामात पर जो जायदादी थी वहाँ पर धावे किए गए। और आपको जानकर हैरत होगी कि इनके नाम पर 6 प्लाट्स, गच्चीबौली में 5 मंजिला इमारत, यानी आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप अंदाज़ा कीजिए गच्चीबौली में 5 मंजिला एक कॉम्प्लेक्स उनकी जायदाद में शामिल है। 6 प्लाट्स हैदराबाद में उनके जायदाद में शामिल हैं, और 1000 मुरबा गज की अराजी सूर्या पेट में जो है उनके नाम से है। 10 एकड़ ज़रई ज़मीन है यहाँ पर, यानी खेतों की ज़मीन है। फिर आप अंदाज़ा कीजिए बैंक अकाउंट्स में 78 लाख के डिपॉजिट उन्होंने कर रखे हैं। यहाँ तक के घर में जेवरात की यानी कोई कमी नहीं है। तो एक ओहदेदार जो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर है, उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई, गैर मुतनासिब जो जायदादें कहाँ से आई, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5 मुकामात पर 15 मुकामात पर दावे करते हुए इस तरह की रुश्वतखोरी को बेनकाब किया है। लेकिन ये कहा जाता है हिंदुस्तान में संतरी से लेकर मंत्री तक तमाम के तमाम रुश्वतखोर हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत के जो वज़रा हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा बदगुमानी के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, और बीजेपी पर तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, क्योंकि उसने पार्टी फंड के नाम पर जो रकम जमा की है उसके बारे में भी कहा जाता है कि जिन कंपनियों ने उसे चंदा दिया है, जिस बंदे ने उसे चंदा दिया है, वो उसके हक़ में फ़ैसले करते हैं। तो बहरहाल अब जहाँ तक इस इंजीनियर का सवाल है, अम्बेडकर ईरागुडू, उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया, और अब वो चंचलगुड़े में पहुंचा दिया गया है। तो सज्जा साहब, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर कई मुकामात पर ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास अपनी मैयतों को, अपनी बीवी की, अपनी बेटी की लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने के पैसे नहीं है, और ऐसे राशि ओहदेदार हैं, करप्टेड ओहदेदार हैं, करप्टेड सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन है, जिनके घरों में अगर आप देखेंगे तो दौलत के अंबार लगे हुए हैं, जेवरात के अंबार लगे हुए हैं, और नकद रकम के अंबार लगे हुए हैं। हाल ही के दौरान आपने जस्टिस वर्मा का किस्सा आपने देखा कि किस तरह उनके घर में यानी करोड़ों रुपए जले हुए पाए गए। तो ये क्या सिस्टम है? क्या सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है? यकीनन देखिए, जब भी जो है एसीबी के धावे होते हैं, अफसरों पे जो है टारगेट किया जाता है, तो ये इंकशाफ होते हैं, आँखों को जो है आँखें फैल जाती हैं जब हम ये देखते हैं। देखिए, सिर्फ आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का या फिर जो है किसी और रियासत का नहीं, पूरे मुल्क की रियासतों में पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ जहाँ सरकारी ओहदेदारों को पकड़ा गया है, वहाँ वहाँ उनके पास से बेपनाह जो है दौलत
दस्तयाब हुई है, बेपनाह दौलत बरामद की गई है, बेपनाह जो है नोटों के बंडल। देखिए कई जगह तो ये हालत हो गई थी कि नोटों को गिनने के लिए मशीनों को लाना पड़ा था। जी हाँ, जी हाँ। इतनी बड़ी जो है मकदार में आपको वहाँ पे जो है नोटों के बंडल मिले, इतनी बड़ी, इतनी मतलब है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या हालत हो गई है इस मुल्क की। करप्शन किस हद तक पहुँच गया है इस मुल्क में, जिसके नतीजे में देखिए हमेशा कहा गया है कि करप्शन मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, और हम देख रहे हैं कि यही सिचुएशन यहाँ पे। अब देखिए एक असिस्टेंट इंजीनियर है, जी हाँ, उसके घर उस पे जो है एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा होता है, तो जब हिसाब किताब लिया जाता है तो इतनी बड़ी जो है दौलत उसके पास है, मतलब पैसे भी 1 करोड़ रुपए के करीब आसपास पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, घर में सोने के जेवरात की भरमार है, लाखों 1 करोड़ों हार रुपए की जो है मतलब एक प्रॉपर्टी जायदाद उसके जो है कब्ज़े से निकाली गई है। 10 एकड़ पे जो है ज़मीन उसके कब्ज़े से, खेत उसके कब्ज़े से निकाले गए हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है। 2-3 दिन पहले ही जो है एक खातून ओहदेदार को रंगे हाथों 2 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। जी हाँ। तो ये जो ट्रेंड आज हो गया है इस मुल्क में, ये बड़ा ही जो है तशवीशनाक है। ये जो करप्शन का मामला जो है सरकारी इदारों में, सरकारी दफातर में ये करप्शन का मामला जो फैलता जा रहा है, ये बहुत ही तशवीशनाक है। और यकीनन देखिए ये करप्शन का जो रुझान अब देखने में आ रहा है, जो लालच लोगों में, सरकारी ओहदेदारों में, सरकारी मुलाजिमीन में जो लालच देखने में आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इस मुल्क को खोखला करने के लिए काफ़ी है। दीमक की तरह चाट जाएंगे अगर इस तरह के जो है ओहदेदार, अगर इस तरह की जो है करप्शन, अगर इस तरह की जो है सूरत हाल हमारे मुल्क की होगी, हमारे मुल्क के सरकारी दफातर की होगी, हमारे मुल्क के सरकारी कामों की अगर ये सूरत हाल होगी, तो फिर ये तो एक ऐसी दीमक है जो नज़र नहीं आएगी, खोखला कर देगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एंटी करप्शन ब्यूरो का सवाल है, उसने इस इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अदालती तहवील में दे दिया गया, और 14 दिन तक वो अब चंचलगुड़ा जेल में सज़ा काटेगा, यानी उसे अदालती तहवील में रखा गया है। पूछताछ होगी, हो सकता है कि मज़ीद जायदाद का इंकशाफ करे, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके पास जो नकद रकम बरामद हुई सजा सब, वो 2 करोड़ 18 लाख रुपये की है। और जिस खातून की आपने बात की ओहदेदार की कल के या 3 दिन पहले की, तो आपको बता दूँ उसके पास से भी करोड़ों रुपये बरामद किए गए हैं। तो इस तरह के जो ओहदेदार होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सिलेक्टेड या टारगेटेड जो दावे किए जा रहे हैं वो नहीं किया जाना चाहिए। आप आला ज़ात और अदना ज़ात में फ़र्क महसूस कर रहे हैं। अब देखिए ये इंजीनियर जो है ये बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखता है, सी से ताल्लुक़ रखता है, और अम्बेडकर इरुगुडू इसका नाम है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले ही कई एजेंसियों पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि वो जो पसमानदा ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, कमज़ोर तबक़ात से या पिछड़े तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन ओहदेदारों, उन वज़रा के पीछे पड़ जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए ये तो छोटी मछलियाँ हैं जो मरकज़ी वज़रा है या रियासती वज़रा है जो करप्शन में मुलविस हैं, लेकिन वो मंज़र आम पर नहीं आते। किस कदर दलालियाँ करते हैं, किस कदर सौदेबाजी करते हैं, किस कदर यानी गलत काम करते हैं। कई ऐसे लोग थे जो पकड़े गए, बीजेपी के जो MLA हैं या कई ऐसे लीडर्स हैं, इवन साबिक मरकजी वजीर जो 82 साल हो गया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी कई सेक्स स्कैंडल में मुलविस था, और आपने देखा कि उसे क्लीन चिट दे दी गई है। जबकि एक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो एक यानी कानून के तालिबान ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो तेल देकर कह रहा है कि मालिश करो। अगर वो अपनी बेटी से, अपनी नवासी से, कोई अगर बूढ़ा कहता कि उसकी बेटी या नवासी से कि मालिश करो, तो क्या उसका दिल बोलता। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप सोचना चाहिए कि बेटी तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे घर में भी है, बहू तुम्हारे घर में भी है, बीवी तुम्हारे घर में भी है, और जो बच्चियाँ हैं वो भी तुम्हारे घर में है। ये सोचना चाहिए। बुल्हा वसी करते हुए इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर तुम जिस तरह बदनाम होगे, और तुम्हें जो सज़ा तो नहीं मिली है, हो सकता है यहाँ ना मिले, लेकिन वहाँ ज़रूर मिलेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ अकरबा परवरी, जहाँ पर रिश्वत सितानी, जहाँ पर नाइंसाफ़ी और अदालतों के जो फैसले बिकने लगेंगे, तो फिर तबाही बर्बादी यकीनी हो जाएगी। और आप ये देखिए किस तरह शर्जील इमाम का किस्सा है, उनके साथियों का किस्सा है, उमर खालिद का
درخواستوں کا سوال ہے ضمانت کی، آج 5 سال 6 سال سے یہ جیلوں میں بند ہے، ایسے کہ جیسے انہوں نے کئی لوگوں کا یعنی کئی خواتین کا ریپ کر دیا ہے اور سنگین الزامات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ارے میرے بھائی شرجیل امام نے تو صرف چکا جام کا نعرہ لگایا تھا، عمر خالد نے اتحاد و اتفاق کی بات کی تھی، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، سی اے کے خلاف، شہریت ترمیمی کے قانون کے خلاف، اور میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مودی حکومت نے تعصب کی بنیاد پر، جانبداری کی بنیاد پر اور مسلمانوں سے عداوت کی بنیاد پر یہ قانون منظور کروایا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ شہریت ترمیمی قانون سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور تمام دوسروں کو شامل کیا گیا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھسٹ ہو، تمام کو شامل کیا گیا، اور مسلمانوں کو شامل نہ کرنا کیا یہ تعصب نہیں ہے، جانبداری نہیں ہے؟ اور عدالتوں کو اس کا نوٹ لینا چاہیے، لیکن عدالتیں بھی بے بس و مجبور دکھائی دیتی ہیں سجاد صاحب۔ یقیناً دیکھیں جس طرح کے فیصلے بھی آ رہے ہیں، جس طرح کے حالات بھی بن رہے ہیں، مسلسل یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ عدلیہ پہ حکومت اثر انداز ہو رہی ہے، مسلسل یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو ہے آئینی اداروں پہ حکومت اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ نے حالیہ دنوں میں بہار میں SIR کی صورتحال دیکھ لی، آپ نے جو ہے حالیہ دنوں میں ED کے دھاووں کو آپ نے دیکھ لیا، CBI کے دھاووں کو آپ نے دیکھ لیا، انکم ٹیکس کے دھاووں کو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ساری صورتحال دیکھ لی اور کھل کے دیکھیے۔ اب تو راہل گاندھی ہو یا اپوزیشن لیڈران جس میں اکھلیش یادو ہیں، تیجسوی یادو ہیں، ممتا بنرجی ہیں، یہ جو اپوزیشن لیڈران ہیں جن کا BJP سے تعلق نہیں ہے، اسٹالین ہیں، یہ لوگ جو ہے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے گورنروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے آئینی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس ملک کی صورتحال کیا کر دی گئی ہے آج میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم مودی 75 سال کے ہو گئے ہیں اور ایک ہوڑ لگی ہے ان کو مبارکباد دینے کے لیے BJP لیڈروں کی سبقت لیتے ہوئے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو ہے اب ان سے بڑا انسان، ان سے بڑا لیڈر، ان سے بڑا جو ہے پاک باز، نیک وغیرہ جتنے جو ہے آپ جو القاب لگا لیں، ان سے بڑا جو ہے کوئی نہیں ہے، بس ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ پورا بالی ووڈ لگا پڑا ہے، پورا بالی ووڈ لگا ہوا ہے، پوری انڈسٹری لگی ہوئی ہے، پوری جو ہے پوری مطلب یہ کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مہم چلائی گئی ہے۔ اگر وہ طلبے آگے کریں گے تو یہ چاٹ لیں گے۔ بالکل 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 ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک باضابطہ مہم چلائی گئی ہے۔ دیکھیں سالگرہ کے موقع پہ وزیر اعظم روڈ شو کر رہے ہیں مدھیہ پردیش میں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر میں پاکستان کو دھمکی دی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ اپنی سالگرہ کو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھلانا چاہتے ہیں۔ پولیٹیکل برتھ ڈے، بالکل پولیٹیکل برتھ ڈے وہ کر رہے ہیں، اور وہ مطلب لوگوں کو جس طریقے سے ایک ڈرامہ رچا کے اپنی طرف کرنے کی BJP حکومت کوشش کر رہی ہے، اور اب کی سالگرہ کو کیوں اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، آخری سالگرہ ہوگی میں سمجھتا ہوں، یہ حیرت انگیز یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اب وزیر اعظم تو 75 سال کے ہو گئے ہیں۔ خود وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو 75 سال کے ہو گئے ہیں ان کی گلپوشی کر کے، ان کی چھال پوشی کر کے ان کو جو ہے بازو کرسی پہ بٹھا دینا چاہیے، نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ RSS کے سربراہ نے بھی یہ بات کی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں بعد میں انہوں نے اپنی بات بدل دی۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، نریندر مودی نے BJP کے لیے ایک اصول بنایا تھا، ان کی ٹیم نے یعنی مودی امت شاہ جوڑی نے ایک اصول بنایا تھا جان بوجھ کر کہ جو لیڈر 75 سال کا ہو جائے گا اسے سرگرم سیاست سے سبکدوش ہو جانا چاہیے، اور سبکدوش کر دیا بھی گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نریندر مودی نے اس معاملے میں اپنے استاد، اپنے تعلیق یعنی منٹور جو ہیں اڈوانی کو بھی نہیں بخشا، انہیں بھی ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ اب آپ دوسرے جو لیڈرز ہیں مرلی منوہر جوشی کو دیکھیے، اور دوسرے جو 75 سال تک کی تکمیل کر چکے ہیں، مارگ درشک میں انہیں پہنچا دیا گیا، لیکن وہ بیچارے بیٹس پر پہنچ گئے، یعنی بستر مرگ پر پہنچ گئے ہیں۔ اڈوانی کا کیا حال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال مودی جی بھی 75 سال کے ہو گئے ہیں، اور ان کی سالگرہ ایسے منائی جا رہی ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بہت زمانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی جوڑے کو شادی کے 15-20 سال بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس
جس طرح سالگرہ منائی جاتی ہے اس طرح کی خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اب جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا ہے کہ بالی ووڈ سے لے کر کھلاڑی جو ہیں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ مودی جی کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کی جو سادگی ہے، ان کا ڈسپلین ہے اور ان کا جو یعنی پختہ عزم و حوصلہ ہے وہ غیر معمولی ہے۔ کتنی سادگی ہے مودی جی کی، آپ اندازہ کیجئے کہ مودی جی جو سوٹ پہنتے ہیں اس کی قیمت 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ جو پین استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت 1 لاکھ سے زائد ہوتی ہے۔ ان کے جو گوگلز ہوتے ہیں، جو اینک ہوتی ہے، اس کی بھی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امپورٹڈ چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور تو آپ اندازہ کیجئے کتنی سادگی ہے۔ ڈسپلین کا حال یہ ہے کہ منی پور میں فساد ہوتا ہے، عیسائیوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، گرجا گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، خواتین کی عصمتیں لوٹی جاتی ہے، تو مودی جی فوری منی پور within منٹس یا within hours پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مودی جی کتنے ڈسپلین کے پابند ہیں؟ 79 ڈیز کے بعد انہوں نے اپنا منہ کھولا۔ یہ مودی جی کا ڈسپلین ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنے بڑے ڈسپلین کے پابند ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے جو ان کے چاہنے والے ہیں کہ مودی جی جو ہیں وہ بلند حوصلے کے مالک ہے، دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں۔ اب مودی جی ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں، 75 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ 11 سالہ دور اقتدار میں مودی جی کے 75 سے زیادہ بھیانک غلطیاں ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی غلطی یہ ہوئی ہے مودی جی کی حکومت نے کی کہ مہنگائی پر انہوں نے کہا تھا کہ میں قابو پاؤں گا۔ کانگریس نے ملک کو مہنگائی کے گہرے یعنی گڑھے میں ڈھکیل دیا ہے، یہ کہا تھا انہوں نے۔ پیٹرول کی قیمت کے بارے میں کہا تھا، تو آپ کو بتا دوں کہ کس طرح مودی حکومت عوام کو لوٹ رہی ہے، پیٹرول 110 روپے فی لیٹر فراہم کرتے ہوئے، جبکہ کانگریس کے دور حکومت میں 2014 میں 64 روپے فی لیٹر پیٹرول ہوا کرتا تھا، اور مودی جی کہتے تھے اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے، اور رام دیو جو ان کے چیلے کی طرح ہے، تو بہرحال وہ بیچارہ کہا کرتا تھا کہ 36 روپے سے لے کر 40 روپے پیٹرول بی جے پی حکومت میں فراہم کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا 110 روپے پیٹرول فراہم کیا جا رہا ہے، یعنی عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کس کی حکومت میں ہو رہا ہے؟ مودی جی کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ مہنگائی، دالیں سجاد صاحب، اور آپ دیکھیں گے سبزی کو لے لیں، دالوں کو لے لیں، اناج کو لے لیں، اشیاء احتیاج کو لے لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی قیمتیں مودی جب سے اقتدار آئے اس میں 200 300 400% اضافہ ہوا ہے۔ عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ مودی جی کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ خواتین کی جو عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ سب سے بدترین جو مودی جی کا فیصلہ تھا وہ بلقیس بانو کے قاتلوں کو یعنی ان کی آپ دیکھیں گے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی رہا کرنا تھا۔ یہ مودی جی ہے تو 75 ایئرس جو ایج ہے، کم از کم انہیں اب تو یہ سوچنا چاہیے کہ خواتین کی چاہے کوئی بھی رہو، ہندو رہو یا مسلمان رہو یا سکھ رہو عیسائی رہو، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ماں، اب آپ کہتے ہیں کہ میری ماں کو گالی دیا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے سونیا گاندھی کے بارے میں کیا کیا خیالات ظاہر کیے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کی بچے جو شہید ہوئے، ان کی لڑکیوں کی عصمتیں گجرات فسادات میں لوٹی گئی، کیا ان کی کوئی مائیں نہیں تھی؟ مودی جی کو ان ماؤں کا خیال نہیں ہے؟ کم از کم اپنی 75 سالہ سالگرہ کے موقع پر تو بھی جو گجرات میں جو گناہوں کا ارتکاب کیا گیا تھا، جو جرائم کا ارتکاب کیا گیا تھا، اس پر معذرت خواہی کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ کم از کم 75 مرتبہ معذرت خواہی کرتے تو بہتر تھا۔ یقیناً دیکھیں بہت ہی جو ہے اہم سوال ہے، یہ بہت ہی جو ہے اہم بات ہے کہ جو ہے جس طرح کی سیاست، دیکھیے افسوس یہی ہوتا ہے کہ سیاست جو ہو رہی ہے کسی بھی معاملے میں آپ فیر نظر نہیں آتے، جی جی، چاہے وہ اپنی سالگرہ ہو یا پھر جو ہے کوئی اور کام ہو۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اب تک 12 سال آپ نے جو ہے اس ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دے دی ہیں، لیکن 12 سالوں میں عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی راحت کے لیے آپ کے کیا کام رہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہمیشہ ہر سال ہر 6 مہینے میں ایک نیا خدشہ لوگوں میں پیدا کیا جاتا ہے، کبھی نوٹ بندی کے نام پہ، کبھی جی ایس ٹی کے نام پہ۔ اب ایک نیا خدشہ جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اب پورے ملک میں ایس آئی آر کروایا جائے گا مسلمانوں کے خلاف۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، ٹارگیٹڈ معاملات ہیں یہ، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اب وزیر اعظم گزشتہ روز تقریر کر رہے تھے آسام میں،
تو آسام میں تقریر کے دوران انہوں نے جو ہے 10 سال 12 سال سے وزیر اعظم ہیں، 12 سال سے وزیر داخلہ امت شاہ ہیں، 12 سال سے پوری کے پورا ملک کی جو ہے سرحدوں کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہاں کھڑے ہو کے آسام میں الیکشن کے موقع پہ اتنا ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ انفلٹریشن ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ یہاں پہ دراندازی ہو رہی ہے، لوگ آ کے زمینیں چھین رہے ہیں، لوگ آ کے یہاں بس جاتے ہیں، مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے، گھسپیٹیوں کا جو ہے نعرہ دیا جا رہا ہے، تو یہ کتنی مطلب یہ کہ کتنا بڑا جھوٹ ایک وزیر اعظم کی طرف سے آتا ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ گھسپیٹیوں کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہی کہا، دیکھیے اپوزیشن لیڈروں نے یہی کہا آسام کے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، امت شاہ وزیر داخلہ ہیں، پھر یہ تو جو ہے وزارت داخلہ کی جو ہے ذمہ داری ہے، ریاست میں آپ کی حکومت ہے، بالکل ذمہ داری ہے، ریاست میں 10 سال سے آپ کی حکومت ہے، اب کیوں یاد آ رہا ہے کہ گھسپیٹی بہت ہو گئے ہیں، گھسپیٹی زمینیں ہتھیا رہے ہیں، گھسپیٹی یہاں پہ وہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، یہ بڑھ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے یہ سطحی سیاست کر کے ووٹ حاصل کرنے کی آپ کی جو پالیسی ہے، اور جو ہے اب تو ووٹ چوری کے بھی الزامات ڈنکے کی چوٹ پہ لگ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے جھوٹے آئی ڈی کارڈ بنا کے ہزاروں لاکھوں ووٹوں کی چوری کی گئی ہے، ہزاروں لاکھوں ووٹ آپ نے جو ہے اپنے حق میں ڈلوائے ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے اسکیم جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ملک جو ہے کرپشن کا جو ہے ایک بہت بڑا مرکز بنتا جا رہا ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اخلاص تو اوپر سے نیچے تک اگر اخلاص نہیں ہوگا، اوپر سے نیچے تک اگر دیانتداری نہیں ہوگی، اوپر سے نیچے تک اگر جھوٹ کا جو ہے اس پروپیگنڈا ہوگا، جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، تو پھر کون کس کو جو ہے وہ دے، کون کس کو جو ہے الزام دے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سجاد صاحب، آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ووٹ چوری کی بات آپ نے کی ہے، سیار کی بات آپ نے کی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جو الٹ پھیر ہو رہی ہے، یہ بھی چرچے سارے ہندوستان میں ہیں۔ تو کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں، اس میں ایک طنز و مزاح کے شاعر ہیں، انہوں نے کچھ ریٹائر شاعر ہیں اور طنز و مزاح میں مضامین بھی لکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو کوئی لوگ آتے ہیں، کانگریس کا جو نشان ہے پنجا یعنی حاج کا نشان پر بٹن دباتے ہیں، اور پھر بی ایس پی ہوتی ہے تو ہاتھی کے بٹن پر یعنی ہاتھی کی تصویر کے بٹن دباتے ہیں۔ تو جب بی جے پی کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بی جے پی نے کہا کہ آپ جو چاہے بٹن دبا لو، انہیں اپیل کر رہے تھے کانگریس نے کہ ہاتھ پہ بٹن دبائیے، بی ایس پی اپیل کر رہی تھی کہ ہاتھی پہ بٹن دبائیے، تو بی جے پی کے قائدین نے کہا کہ آپ جو چاہے بٹن دبا لو، ووٹ تو ہمیں ہی پڑے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بی جے پی قائدین ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو عوام نے ان سے کہا کہ سرکار آپ کیوں آئے ہیں، آپ نہ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہے بی جے پی کا، اور یقین مانیے راہل گاندھی نے جس طرح کی کارروائی کی ہے، جس طرح الیکشن کمیشن آف انڈیا اور بی جے پی کے سانٹھ گانٹھ کو یعنی ان کے جو درمیان گٹھ جوڑ ہے اس کو بے نقاب کیا ہے، اس سے بی جے پی فی الوقت ہیبت میں آ گئی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے۔ بہرحال ناظرین، ایران سے خبر آ رہی ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران میں ایک رہائشی عمارت میں گیس دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ یہ واقعہ ایرانی شہر اہواز میں پیش آیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور پولیس اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے کہ اس کی وجوہات کا پتہ چلایا جائے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس بلڈنگ میں یہ دھماکہ ہوا، جس عمارت میں یہ دھماکہ ہوا، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب اسرائیل کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، فلسطین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اقوام متحدہ میں اسرائیل پر واضح طور پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ نسل کشی میں ملوث ہے، اور اقوام متحدہ جیسا ادارہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا کیا حشر ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ ہے کہ اس کی مسلسل تائید کرتا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ گنگا بہرا اور اندھا بن گیا ہے، جنہیں نہ فلسطینیوں کی نسل کشی دکھائی دے رہی ہے، نہ غزہ کو قبرستان بنائے جانا کا اندازہ اسے ہو رہا ہے، نہ فلسطینیوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہے، اور نہ ہی وہ کچھ بول پا رہا ہے۔ اگر وہ منہ کھولتا ہے تو صرف وہ اسرائیل
کی تائید کرتا ہے، بنجامن نتن یاہو کی تائید کرتا ہے اور حماس کے خلاف بولنے لگتا ہے کہ حماس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ارے میرے بھائی، پہلے یہاں پر اسرائیل کو ختم کریے۔ اسرائیل جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس طرح قتل عام میں ملوث ہے فلسطینیوں کے، اور غزہ کو اس نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کچھ نہیں بول پاتا، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کا، باہمی سرمایہ کاری معاہدہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ 8 سپٹمبر کو یہ معاہدہ ہوا ہے، تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہم نے فلسطین کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا ہندوستان نے، اور اس کی پالیسی سے آپ یعنی انحراف کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں آج بہت ہی جو ہے افسوسناک پہلو ہے، ہم غزہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج بھی غزہ میں بمباری کی گئی ہے جنگی طیاروں سے، آج بھی تقریباً 118 لوگوں کی شہادت کی خبر آئی ہے۔ آج ایک بہت بڑی بلڈنگ، کئی بلڈنگوں، کئی عمارتوں کو جو ہے مٹی کا ڈھیر بنایا گیا ہے بمباری کر کے۔ اور آج بھی دیکھیے تنظیم اسلامی کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے دوحہ میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل مظلوموں پہ بمباری کر رہا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے جو ہے عام آدمی کو جو ہے، عام لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو شہید کر رہا ہے۔ سب کچھ بولا جاتا ہے، مذمت کی جاتی ہے، اقوام متحدہ باضابطہ چارٹر جاری کرتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اسرائیل جو ہے پوری ہر دھرمی کے ساتھ یہ کارروائی کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔